सुहानी शाम है, मेरा कहीं जाना ज़रूरी है, बुलाया तो नहीं लेकिन वहीं जाना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी का स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल कलाम में मुशायरा। और आज के हम आपके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ लेके आए हैं। आज मुशायरे में हमारे साथ शायर तो मौजूद ही हैं, शायर के साथ हमारे साथ आज गुलकार भी मौजूद हैं, आप गाने भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान शौकीन साहब, कैसे हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान शौकीन साहब बहुत अच्छे शायर हैं उर्दू और पंजाबी के, और इनके सैकड़ों गीत जो हैं वो मुख्तलिफ ऑडियो कैसेट्स में और वीडियो कैसेट्स में मिलते हैं। और आप पाकिस्तान के एक नामी ग्रामी शायर हैं। नामी ग्रामी का आप मतलब समझते हैं ना, तो आप बहुत बड़े शायर हैं पाकिस्तान के, और पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इनकी शायरी सुनी जाती है, इनके गीत सुने जाते हैं। और इनके गीत गाते हैं गुलकार ख़वातीन और मर्द दोनों, लड़के लड़कियां गाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान एहसान जो हैं वो फोक सिंगर हैं, लोकल गुलकार हैं, लोकल गुलकारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान एहसान, कैसे हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी हो रही है कि आज स्टूडियो में आपकी वजह से हमारे रंग लग गए हैं। और शगुफ्ता ताज साहिबा हमारे साथ फोक सिंगर मौजूद हैं, इनके से भी हम गीत सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब रमज़ान शौकीन से। इनका पूरा नाम मोहम्मद रमज़ान शौकीन है। आप शायर हैं जी, आप शायरी करते हैं? जी बिल्कुल। गीतों के अलावा भी कुछ लिखते हैं या गीत ही लिख रहे हैं? गीतों के अलावा उर्दू गज़लें जी, नज़में, बस दौड़े जी, पंजाबी जी, सराइकी में गीत। जी। तो बस यही। ये कब से आप लिख रहे हैं गीत? शायरी कब से शुरू की? शायरी मैंने तकरीबन के एक होता है कि बाद में सीखी जाती है, अल्लाह ताला की अता है। ये मैं बचपन से कर रहा हूँ तकरीबन। मैं तीसरी क्लास का स्टूडेंट था तब से मैं ये शायरी लिख रहा हूँ जी। उस वक़्त से ही, मतलब कि जिस तरह के किताबों के अंदर गज़लें लिखे थे, हज़रत अल्लामा इकबाल साहब की गज़लें, जी, जी, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की जितनी भी मतलब कि गज़लें होती थी अपनी किताबों में कॉपियों में लिखता। जी, बचपन से शायरी का शौक़ था। और ये भी नहीं कि मुझे शौक़ था, समझ भी नहीं था, बस ज़ाहिर है तीसरी जमात के बच्चे को कितना शऊर होगा उसे, जितना आपको तो दूसरे लोगों से ज़्यादा शऊर था कि आप गीत शायरी करते थे, लिखते थे, शायरी करते थे। और उस वक़्त मैंने एक बचपन में मैंने पहला शेर लिखा था कि मैं तो मुर्दा लिखता हूँ, वाह, वो इसमें जान डाले है, वाह, मैं लिखूं गुमनाम, वो पहचान डाले है। वाह। ये उस वक़्त मैंने पहला शेर लिखा था। और मेरे सरगोदा के स्कूल में, मिडिल स्कूल में ना, सरगोदा में आप क्या शहर से ताल्लुक़ रखते हैं या कहीं और? जी, शाहपुर शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। शाहपुर शहर से। शाहपुर तो बहुत तहसील शाहपुर जो है सरगोदा की बहुत मारूफ तो ये इसके साथ आगे जो पहले कभी किसी ज़माने में ज़िला हुआ करता था, शाहपुर सिटी जी, तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और वहाँ पे जो स्कूल है मेरा, उसके ऊपर ये मेरा शेर अभी भी लिखा हुआ है। अच्छा। मैं 1 साल पहले भी गया हूँ तो ये शेर लिखा हुआ था, तो मैंने इसकी गज़ल पूरी की इंशाल्लाह, तो आपको मैं सुनाऊंगा। तो इसकी गज़ल मैंने कुछ इतने अरसे के बाद, मैंने 4 महीने पहले मैंने इसकी गज़ल पूरी की, कुछ अशार और इसमें किए। तो मेरा चक्कर लगा तो इंशाल्लाह पूरी गज़ल उसके ऊपर। रमज़ान शौकीन साहब, आपने पहले गज़लें लिखी, फिर आप गीत निगारी की तरफ कैसे आए? गीत निगारी की तरफ इस तरह आया हूँ कि सबसे पहली तो बात यह है कि हमारा अपना बहुत बड़ा चैनल था, हमारे पाकिस्तान का बहुत नामवर चैनल है जहाँ से बड़े बड़े सिंगर बनकर निकले हैं जी। तो गफ़ार कैसेट हाउस खुशाब जी, वो हमारा अपना चैनल था। मैं हाजी अब्दुल गफ़ार साहब का भतीजा हूँ जी। तो वहाँ पर बचपन में भी था, तो स्कूल से आया, फिर स्टूडियो पास था तो वहाँ पर चला गया। वहाँ पर बड़े बड़े सिंगर आए हुए होते थे, शायर आए हुए होते थे, तो वहाँ उनके साथ रिकॉर्डिंगें की, उनको सुना, फिर उनकी तरह लिखा। वाह। तो फिर वहाँ से शौक वही, ये नहीं कि मैं गीत लिख रहा हूँ, नहीं, पता नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। चले आपने गीत लिखे तो आपके गीत सुनते हैं हम रिजवान एहसान से। इंशाल्लाह जी, रिजवान एहसान साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर से या लाहौर से बाहर? मेरी रिहाइश पाकपतन शरीफ से है। माशाल्लाह, हजरत बाबा फरीद सरकार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, उनकी नगरी से अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। और दरबार शरीफ के पास ही रिहाइश है जी। तो
پھر مطلب رمضان صاحب سے کافی عرصے سے اچھے تعلقات ہیں، ان کی شاعری اچھی لگی جی اور پہلے بھی سانگز کیے ہیں جی اور اس کے بعد رمضان صاحب سے جیسے ریلیشن شپ میں آئے تو ان کی شاعری آپ سنگنگ کی طرف کیسے آئے؟ آپ تو ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ جوانی میں جو ہے وہ اس طرف راغب ہو گئے. جی سنگنگ میں اصل کیا میں کوئی محبت کا روگ لگ گیا تھا؟ اب محبت کے دیکھیں، اب درد ہوتا ہے تو گایا جاتا ہے، ہاں درد کے بغیر بے گایا شک بھی بے نہیں جاتا. شک وہ بے پھر شک. ہر انسان کے لائف میں کوئی نہ کوئی سٹوری مطلب اٹیچ ہو. میں بچپن سے ہی جو ہے نا اسکول لائف میں جی شوق تھا شروع سے ہی گانے کا، صحیح. اور حالانکہ میرے پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ گاڈ گفٹنگ سے ہٹ کے وہ جو گفٹ تھی جس طرح ملتی ہے، وہ بھی ایک گلوکار تھے جنہوں جی نے مجھے گفتی دی. اچھا. وہ کچھ وہاں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے. پھر مجھے بھی بچپن سے شوق ہو گیا تو مطلب کلاس میں بھی اسکول میں بھی نعتیں، پھر فری ٹائم دوستوں کو گانے، صحیح. پھر آہستہ آہستہ پھر میٹرک کے بعد پھر مکمل ہی پروفیشنل الحمدللہ اب سانگس کافی مارکیٹ میں ویری مختلف گڈ. چینل. آپ نے رمضان شوقین صاحب کا گیت گایا ہے، جی جی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں وہ گیت سنائیں. جی ضرور. جی ہم تو گیت کے سحر میں ڈوب گئے تھے، آپ سے مخاطب کرنا بھی یاد نہیں رہا، اتنا خوبصورت انداز میں آپ نے گیت ڈلیور کیا. اور یہ گیت لکھا ہوا ہے جناب محمد رمضان شوقین وفا. شوقین صاحب آپ نے اتنا لمبا اپنا نام رکھا ہوا ہے، محمد رمضان شوقین وفا، 4 آدمی محسوس ہوتے ہیں. وہ اکثر ابھی تک بھی یہ تھوڑا سا اس میں میرے نام کو کم کر دیا گیا ہے. اچھا. اگر میری فیس بک کے اوپر دیکھا جائے تو اس میں لکھا ہوا ہے محمد رمضان مغل وفا شوقین. یہ اتنی کیا وجہ ہے؟ فیلون 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 فیلون، جی اتنا لمبا نام آپ نے. جی وہ اپنی بہر ایک غزل کی پوری کی ہوئی ہے. واہ واہ. وہ ایک اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت فرمائے چودھری اصغر علی کوثر وڑائش تھے. وڑائش وہ جب لکھتے تھے نا، وہ لکھتے تھے چودھری اصغر علی کوثر وڑائش. اپنا پورا نام جو ہے وہ شاعری میں وہ استعمال آگے کرتے صاحب تھے. بھی لکھتے تھے 5. نہیں وہ صاحب نہیں لکھتے تھے، شاید آپ لکھتے ہوں، لکھنا شروع کر دیں آپ. اور یہ آپ جو گیت لکھتے ہیں، جب یہ گیت لکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ آپ نے کیا ڈیلیور کرنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ میں نے ہمیشہ اگر ایک پازیٹیو اور نیگیٹو 2 سوچیں ہوتی ہیں انسان کے اندر. اگر ہم کوئی بھی کلام لکھتے ہیں تو انسان کوئی پازیٹیو لے جاتا ہے، کوئی نیگیٹو لے جاتا ہے. اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایک میسج ہوتا ہے بہت بڑا جی جو ایک عوام تک پہنچانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ میوزک لگتا ہے. آج یہ جب میوزک کے بغیر ہوتے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، جب یہ میوزک ہے تو اس کو سننے کے لیے گیت کا نام لیا گیا ہے. تو ویسے تو یہ ہم نے جو بھی بات کرنی ہوتی ہے انسان کو کچھ نہ کچھ سمجھانے کے لیے، دنیاوی بات سمجھانے کے لیے کرنی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ درست ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ اگر رضوان احسان صاحب نے یہ سانگ گایا کہ جتنا بھی میں غریب ہے اتنا امیر دل ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ جو آپ کے اندر نفرت ہے نا لوگوں کے لیے، وہ آپ نفرت نہ رکھیں، آپ شفقت سے پیش آئیں. بچے مطلب کہ ہر بندے کے ساتھ آپ نے شفقت سے پیش آنا ہے. اپنے اس ماحول کو اپنی شفقت کے ساتھ، اپنی عزت کے ساتھ ایک خوبصورت ماحول بنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ ہر وقت کسی نہ کسی فراڈ میں لگے ہوں، کسی نہ کسی میں کر رہے ہوں. یہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. جی چاہتا ہے کہ پروگرام اسی طرح جاری و ساری رہے. ناظرین یہاں لینا ہے ہم نے بریک کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام میں مشاعرہ، اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ میں آپ کے پاس پھر حاضر ہوتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مجھے امید ہے کہ آپ پروگرام کو پسند کر رہے ہوں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام میں مشاعرہ، اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب محمد رمضان شوقین صاحب اور رضوان احسان صاحب سنگر، جیسے کہ آپ نے پہلے ان کا گیت سنا، اور محترمہ شگفتہ تاج صاحبہ جو فوک سنگر ہیں، ان سے بھی ہم کلام سنیں گے. جی شگفتہ صاحبہ، آپ سنگنگ میں کیسے آئیں؟ بس مجھے شوق تو بچپن سے ہی تھا، جی تو پھر ابھی موقع مل گیا تو پھر میں نے شروع کیا ہے کہ 2 سال پہلے. یہ پاکستان کا معاشرہ جو ہے نا مردوں کا معاشرہ ہے، خاص طور پہ مسلمان علاقوں میں اور خاص طور پر پاکستان میں. تو آپ کو گھر والوں نے نہیں روکا ٹوکا اس کے لیے؟ نہیں، کافی جو نا مطلب ابو کو تو شوق تھا بچپن سے. استاد میرے ابو ہی ہیں، پہلے استاد میرے ابو ہیں، تو وہ بچپن سے ہم ان کو سنتے تھے
یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ کو گھر میں سے سہولت مل گئی، ہاں جی میں نے بھی لیکن بھائیوں وغیرہ نے تھوڑا کیا ہے، میں نے ہارمونیم رکھا ہوا ہے اور میں نے تھوڑا سا ریاض بھی کیا ہے، تو مجھے جو ہے نا محلے والوں سے خطرہ تھا، انہوں نے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دی، اس لیے میں نے گانا چھوڑ دیا، اور محلے والوں سے زیادہ گھر والے دھمکیاں دیتے ہیں۔ میں تو نا گلوکار بن سکا، لیکن اب جو ہے نا میں اپنے پوتے پوتیوں نواسیوں کو جو ہے نا اپنے ساتھ بٹھا کے میں سا کرواتا ہوں، سبق دیتا ہوں روزانہ ان کو۔ تو آپ کو تو یہ سہولت ہے کہ آپ کے ابو جو ہے نا انہوں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہاں جی۔ اور جی آپ زیادہ کیا گاتی ہیں؟ میں نے بھی سرائکی گانے گائے ہیں، سرائکی گانے آگے اردو اور پنجابی جو نا میں نے ابھی ریکارڈنگ میری ہوئی ہے جی کچھ گانوں کی، تو آگے وہ بھی آ رہے ہیں، اردو بھی اور سرائکی تو بہت میٹھی زبان ہے، اور جتنی محبت اس زبان میں ملتی ہے شاید ہی کسی اور زبان میں دنیا کی ملتی ہو، اور اس میں بات سمجھانی بہت آسان ہوتی ہے۔ جی اور جو سرائکی والا جب بول رہا ہوتا ہے تو اس میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پھول نشاور کا ہے، اس کے منہ سے پھول میٹھا پن جو نا میٹھا پن اس میں ایسا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے زیادہ سنگروں نے اسی کو اپنایا ہے، اور جو بھی سرائکی میں گاتا ہے وہ ہٹ ہو جاتا ہے۔ اور خواجہ فرید، بابا فرید، سلطان باہو، سچا سرمست، انہوں نے یہ سارے سرائکی میں لکھا، اور آڈے خان، فاروق روکھڑی، اور بہت سے لوگ جو لکھ رہے ہیں سرائکی میں، جو میں آواز میں گیت ڈیلیور کیا، اور ہم تو اس کے سحر میں ڈوب گئے، اور ہمیں یاد نہیں رہا کہ آپ نے گیت مکمل کر لیا ہے۔ اور اس گیت میں وفا صاحب نے جو بالکل ایک پرانی بات لکھی ہے، مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ ہمارے شہر میں بہت بڑا ریلوے اسٹیشن تھا، اور ہم ڈبیاں اکٹھی کرنے کے لیے وہاں سے جاتے تھے جو لوگ سگریٹ پیتے تھے۔ سوری میں آپ کی بات کو یہ آسی بندیالی صاحب نے لکھا ہے۔ آسی بندیالوی، جی اچھا سوری، بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے بھی سانگ میں گا رہی ہوں آگے۔ چلیں انہوں نے بھی لکھا ہے، تو مجھے وہ بچپن یاد آ گیا جب ہم ریلوے اسٹیشن پہ جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمیں کوئی پکڑتا بھی نہیں تھا، ہم نے نکر اور بنیان پہنی ہوتی تھی، اور جو لوگ ڈبیاں وہاں پھینکتے تھے سگریٹ کی خالی پیکٹ، وہ ہم اٹھاتے تھے، ایمبیسی، گولڈ گڈ وائن، اور پتہ نہیں اس زمانے میں، وہ پھر ہم گھر لا کے اس کو پھاڑتے تھے، پھاڑ کے اس کے تاش بناتے تھے، تاش بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ اتنی ڈبیاں ہوتی تھیں کہ وہ جب پتے کے ساتھ پتہ مل جاتا تھا، جس کا پتے کے ساتھ پتہ ملتا تھا وہ سر اٹھا لیتا تھا، اور پھر وہ ڈبیاں جو ہے ہم جیسے ایسے پھینک کے جو ہے نا وہ کھیلتے تھے، اور جس کی نشانے پہ جا کے لگتی تھی وہ ساری ڈبیاں اٹھا لیتا تھا۔ یہ رمضان شوقین صاحب، یہ ڈبیاں جو ذکر کیا ہے انہوں نے بندیالوی صاحب نے اپنے گیت میں، تو یہ انہوں نے کتنے لوگوں کو اپنا بچپن یاد دلا دیا ہے؟ ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں کے کروڑوں لوگوں کو، جنہوں نے سنا ہے ان کو وہ بچپن یاد آیا ہے، جی پرانی بات یاد آئی ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے شعر اس میں لکھا ہے۔ صحیح۔ تو اور ماشاءاللہ شگفتہ تاج صاحبہ نے گایا بھی بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت گایا، بہت خوبصورت لہجے میں انہوں نے ریاض کیا ہوا ہے مکمل۔ جی رضوان احسان، آپ ایک ایسے پوتر علاقے میں آپ نے جنم لیا جہاں سے دنیا بھر میں روحانیت کا درس دیا جاتا ہے اور روحانیت پھیلائی جاتی ہے۔ بابا فرید گنج شکر کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ جب یہ سکھ اپنے گرو گرنتھ صاحب لکھ رہے تھے تو ان کے ایک بڑے جو ہے ان کے گدی نشین کے پاس آئے پاک پتن میں، اور انہیں عرض کی کہ ہم بابا فرید گنج شکر کے جو اشعار ہیں جنہیں وہ اشلوک کہتے ہیں اور ہم ان کو دوہے کہتے ہیں، انہوں نے دوہے لکھے ہیں بابا فرید گنج شکر نے، تو انہوں نے عرض کی کہ ہم وہ دوہے شامل کرنا چاہتے ہیں اپنی کتاب میں گرو گرنتھ صاحب میں، تو آپ ہمیں اجازت دیں۔ تو جو اس وقت وہاں گدی نشین تھے انہوں نے کہا کہ ہم کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے، یہ جن کا کلام ہے وہ خود اجازت دیں گے، تو آپ جائیں، جب اجازت ملے گی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ وہ چلے گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بابا فرید گنج شکر سجادہ نشین کے خواب میں آئے اور انہیں کہا کہ اجازت ہے۔ وہ پھر جتنے وہ اشعار تھے اشلوک اس میں گرو گرنتھ صاحب میں لکھے گئے ہیں وہ پھر انہوں نے شامل کیے ہیں۔ وہ آج بھی جو ہے نا سکھوں کی مذہبی کتاب ہے، اس میں مسلمانوں کے بابا فرید کے اشعار شامل ہیں۔ تو آپ کو کب زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، کیسا گیت گانے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ دنیاوی گیت، محبت والا،
عشق والا؟ مجھے زیادہ سیڈ سانگ مطلب جو بہت زیادہ دکھی ڈوبا ہوا، دکھ میں ڈوبا ہوا. ہاں جی بالکل. فاروق روکڑی صاحب ہمارے بزرگ دوست تھے اور جس زمانے میں وہ اطلاع عیسیٰ خیلوی کے لیے گیت لکھتے تھے ان دنوں میں ہماری بہت ملاقاتیں ہوتی تھیں مشاعروں میں، اور وہ میرے شہر میں میرے پاس مشاعرے کے لیے بھی تشریف لاتے تھے اور کئی دن قیام فرماتے تھے اور بہت ہی محبت کرنے والے انسان تھے، اور ہم سب ان کو جو ہے نا ماما کہتے تھے فاروق روکڑی صاحب کو. جی شگفتہ تاج صاحبہ، آپ نے آج تک تقریباً کتنے سانگ گائے ہیں؟ میرے خیال میں 15-20 سانگ پہ 15-20 سانگ ہیں. ویڈیو بھی بنی ہے ان کی یا خالی؟ نہیں ویڈیو ہے. ویڈیو بھی بنی ہے. جی رمضان شوقین صاحب، آپ نے بے شمار گیت لکھے ہیں، آپ تقریباً کتنے گیت لکھ چکے ہوں گے اب تک؟ جو ریلیز ہو چکے ہیں وہ تقریباً 107 سانگ. 107 اور ان 107 میں جو ہے وہ آپ نے کتنے گلوکاروں نے آپ کے گائے ہوں گے؟ کافی سارے گلوکاروں نے گایا ہیں، تقریباً 15-20 گلوکاروں نے گایا ہیں. جی لیڈیز نے بھی جینٹس نے بھی. وہ آپ خود انہیں دیتے ہیں یا وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ جی کچھ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، کچھ جیسے کہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ جی سانگ دے دیں، ہم نے کرنا تو دے دیا. جی کچھ ڈیمانڈ بھی کر دیتے ہیں، کسی کو خود کو بھی وہ بھی ان کی بھی آواز ہمیں بھی اچھی لگتی ہے کہ خوبصورت ہے، ان کی اتنی خوبصورت آواز ہے جی تو ہم ان کو وہ ہمارے ان کی آواز میں ہمارا کلام آئے جی تو ہم خود بھی دیتے ہیں. جی رمضان صاحب جی تو چاہتا ہے کہ یہ پروگرام بس جاری رہے، ہم بیٹھے باتیں کرتے رہیں، آپ کی باتیں سنیں، رضوان احسان سے گیت سنیں، شگفتہ تاج صاحبہ سے گیت سنیں، لیکن یہاں پہ مجبوری ہے کہ وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. ہمارے مہمانوں کا بہت شکریہ کہ تشریف لائے. ایواب ذی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی. اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام میں مشاعرہ. میں ہوں آپ کا میزبان انیس احمد. اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.